रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज की बहुत सी अहम खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर बात होनी चाहिए, लेकिन मैं वो अगली वीडियो में बात करूंगा। आज ये वीडियो असल में मुझे सुबह करनी थी लेकिन हो नहीं सकी। मैंने चूंकि कल रात को आपसे वादा किया था कि ज़रा आसमा शिराजी साहबा के जो तासुरात या विचार हैं और जो उनका एनालिसिस है उस पर मैं अपना एनालिसिस भी देना चाहता हूँ। और सिर्फ आसमा शिराजी ही नहीं, और बहुत सारे लोग भी ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, और राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं, सलीम साफ़ी भी ये कह रहे हैं, मुनीब फारूक भी ये कह रहे हैं, और भी दो चार लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो तासुर है ना कि इस वक्त हवा इमरान खान की चल रही है और इमरान खान बड़े मकबूल हैं और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। इन लोगों का ख्याल है कि आसमा शिराजी साहबा ने मसलन परसों जब शाहजेब के प्रोग्राम में ये बात किया तो उसके बाद ये बेसिकली डिबेट शुरू हुई है और उस पर बहुत सारे लोग अपना कमेंट कर रहे हैं। आसमा शिराजी साहबा ने कहा कि शहरों में, बल्कि उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की लहर शहरी इलाकों और सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, लेकिन देही सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। देहातों में बरादरी और दीगर फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए देहातों में उनका ख्याल यह है कि शहरों वाली सूरत हाल नहीं है। राना सनाउल्लाह भी ये कहते हैं कि जी हाँ, शहरों में इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कैंपेन बना ली हुई है, लेकिन पंजाब के बाकी इलाकों में, देही इलाकों में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहां फैक्टर्स और होते हैं इलेक्शन के। अब जरा इस पर मैं अपने तजर्बे की रोशनी में, जो थोड़ा सा है, मुख्तसर सा है, ज्यादा तजर्बा मेरा आसमा शिराजी जितना नहीं है और लोगों को जितना नहीं है, लेकिन हलकों में जाकर इलेक्शन कवर करने और ग्राउंड के ऊपर जाकर चीज़ों को देखने से जो बातें मुझे पता चली हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूं और वो फैक्टर्स आपके सामने रखता हूं कि देहातों में, अब मैं शहरों की बात नहीं कर रहा इस वीडियो में, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा। शहरों में क्या होता है, शहरों में क्या होगा, शहरों के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। अगरचे ये सारे फैक्टर्स किसी न किसी हद तक शहरों में भी होते हैं, लेकिन बहरहाल वहां पर एक ऐसा फैक्टर आता है जो सारों पर गालिब होता है, वो टिकट का फैक्टर होता है। लेकिन यहां पर जो है वो देहातों में कौन से फैक्टर्स हैं, मेरे नजदीक मेरे ख्याल में 4 बड़े फैक्टर्स हैं देही इलाके में इलेक्शन लड़ने के। एक फैक्टर जो है वो बरादरी है, बड़ा फैक्टर है यकीनन। बरादरी कौन सी है, क्या बरादरी है, ये फैक्टर है जो आसमा शिराजी ने भी कहा और भी लोगों ने कहा। जाती वोट बैंक किसी बंदे का, कि उसकी कारकर्दगी क्या रही है, माजी में उसकी कारकर्दगी क्या है, उसकी फैमिली की कारकर्दगी क्या है, तो उनका फैमिली का और बंदे का जाती वोट बैंक, वो भी एक वोट बैंक होता है, वो भी एक फैक्टर होता है। तीसरा जो फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है टिकट का फैक्टर। देहातों में भी टिकट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इन सबसे बढ़कर सबसे अहम फैक्टर, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है हवा, कि किस पार्टी की इस वक्त या किस शख्स की इस वक्त हवा चल रही है। पार्टी की भी चल सकती है, ग्रुप की भी चल सकती है, किसी शख्स की भी चल सकती है, तो हवा किसकी चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब अलग बहस है कि हवा कैसे चलती है। हवा चलने के भी फैक्टर्स होते हैं, हवा चलने के फैक्टर्स क्या होते हैं वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल हम ये चारों फैक्टर्स की बुनियाद पर जरा देही इलाकों को, देही हलकों को इस वक्त एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या डिसाइसिव फैक्टर कौन सा होता है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डिसाइड करता है। देखिए, मैं इन चारों फैक्टर्स पर जरा बात कर लेता हूं। पहली बात तो यह है बरादरी। मैं अगर तकसीम करूं ना इनको परसेंटेज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि टिकट जो है वो 30, ये मेरा जाती एनालिसिस है, आप बिल्कुल इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टिकट किसी भी इलेक्शन में देही हलकों में, देही इलाकों में 30% जो है वो टिकट वेटेज दे रही होती है किसी भी उम्मीदवार को, कि उसके पास तगड़ा टिकट है तो 30% उसको सपोर्ट मिल रही होती है अपने बाकी फैक्टर्स के अलावा। इसी तरह से 30% जो है वो, अगर आपके पास ऐसा टिकट है जिसकी हवा बहुत अच्छी चल रही है और आपके पास, यानी फर्ज करें नून लीग का भी पंजाब में अच्छा टिकट है और पीटीआई का भी अच्छा टिकट है। 2018 में अगर हम बात करें तो 2018 में नून लीग का टिकट भी अच्छा तगड़ा टिकट समझा जाता था, पीटीआई का टिकट भी तगड़ा समझा जाता था। कुछ लोग पीटीआई के टिकट के लिए दौड़ लगा रहे थे, कुछ लोग नून के टिकट के लिए दौड़ लगा रहे थे। लेकिन फिर यह होता है कि हवा चलती है, फिर जिसकी हवा चलती है वो सीटें जीत जाता है। तो हवा बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मेरे ख्याल में टिकट और हवा ये मिलाकर 60% कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ज्यादातर हलकों में। कुछ हलकों में बिल्कुल फर्क होता है, कुछ हलकों में एक बंदे का जाती वोट बैंक 80% होता है, 80%, उसको सिर्फ 20% चाहिए होता है टिकट के लिए और थोड़ी सी सपोर्ट और चाहिए होती है। 80% का जाती वोट बैंक होता है। ये ऐसे हल्के भी होते हैं, लेकिन ऐसे हल्के बहुत कम होते हैं, हम तो जेनेरिक बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि टिकट और हवा जो है किसी की, वो 60% कंट्रीब्यूट कर रही होती है
اور باقی برادری اور ذاتی ووٹ بینک جو ہے وہ یہ تقریباً 40%. بعض لوگوں کی برادری 30% سپورٹ دے رہی ہوتی ہے اور اس کا ذاتی ووٹ بینک 10% سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات 30% جو ہے وہ کسی کا ذاتی ووٹ بینک سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, برادری کا بھی 10% ووٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پھر ہلکا ٹو ہلکا ویری کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا ہلکا ہے اور وہاں پر برادری کیا ہے. تو اب دیکھیں یہ میرے خیال میں پرسنٹیج جنرلی ایسے بنتی ہے, لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ہلکا ٹو ہلکا ویری بھی کرتا ہے. اچھا, اگر ہم برادری کی بات کریں, چلیے برادری کی بات میں سب سے پہلے اس لیے کرتا ہوں کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کا خیال ہے اور بھی لوگوں کا کہ دیہاتوں میں تو برادریوں کا ووٹ ہوتا ہے. جی, دیہاتوں میں تو برادری ہی میٹر کرتی ہے, تو اس لیے نون لیگ دیہاتوں میں جیت جائے گی. کیوں بھائی؟ برادری صرف نون لیگ کے پاس ہوگی, برادری ان کے مخالف ٹکٹ کے امیدوار کے پاس برادری نہیں ہوگی. یہ کون سا فیکٹر ہے برادری کا؟ اگر ایک حلقے میں کہیں پر بس اب فرض کریں پنڈی بھٹیاں ہیں جی, تو پنڈی بھٹیاں میں بھٹیوں کا ووٹ ہے, حافظ آباد میں بھٹیوں کا ووٹ ہے, تو اگر نون لیگ بھٹی کھڑا کرے گی تو تحریک انصاف کیا کھڑا کرے گی؟ تحریک انصاف بھی تو بھٹی کھڑا کرے گی نا. پھر اس بھٹی کی برادری ہے تو اس بھٹی کی برادری ہے. بتائیں اب یہ برادری کا فیکٹر کہاں گیا؟ نیوٹرل ہو گیا. جو برادری کا فیکٹر ہے وہ تو زیرو ہو گیا, کیونکہ ایک برادری کے مقابلے میں دوسری برادری اس سے ٹکرا گئی. اس کے پاس بھی بھٹی ہے, اس کے پاس بھی بھٹی ہے, اس کے پاس بھی راجپوت ہے, اس کے پاس بھی راجپوت ہے. اب تو ٹکٹ ایسے دیے جاتے ہیں کہ وہ جی اس حلقے میں تو ارائیوں کا مقابلہ ہے, تو ارائیوں کے مقابلے میں جی ہم نے ٹکٹ پھر ارائیوں کو ہی دینا ہے. اسی بنیاد پر حلقوں میں ٹکٹس جو ہے وہ مینج کیے جاتے ہیں. جی اب فلاں جگہ ملک کھڑا ہو رہا ہے تو ملک آگے سے کھڑا کرنا ہے ہم نے بھی, تو ملک کا مقابلہ ملک کے ساتھ ہے. تو یہ جب برادری کا معاملہ آ گیا تو برادری کے مقابلے میں تو پھر برادری ہی آئے گی, تو برادری کو بیلنس کر دے گی. تو یہ برادری کا فیکٹر جو ہے, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر نہیں بنتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس علاقے میں برادری کون سی ہے. اچھا, دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پورا حلقہ ایک ہی برادری پہ تو مشتمل نہیں ہوتا, جبکہ جو امیدوار کھڑا ہوگا وہ ایک ہی برادری کا ہوگا. مثلا جی فلاں حلقے میں جی راجپوت کھڑا ہو گیا. اچھا, اب جہاں پہ راجپوت کھڑا ہو گیا, کیا وہ پورا حلقہ راجپوتوں کا ہے؟ نہیں, وہاں پر گجر بھی ہوں گے, وہاں پر جو ہے وہ اور بھی فیکٹرز ہوں گے, اور بھی برادریاں ہوں گی. عام طور پہ ایک حلقے میں 4 سے 5 بڑی برادریاں ہوتی ہیں. ہاں, ایک بڑی برادری ہوتی ہے جس میں کوئی 30% 40% کے لوگ ہوتے ہیں, باقی 20% 15% کی بڑی برادریاں بھی ہوتی ہیں. تو برادریاں ایک حلقے میں ایک سے زیادہ برادریاں ہوتی ہیں. اس لیے جو برادریوں کا فیکٹر ہے یہ تو دونوں کے لیے ہو جاتا ہے ایک جیسا. اس میں کسی ایک جماعت کو تھوڑا سا زیادہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اگر فرض کریں کہ دیہاتوں میں اس اصول کو مینج نہیں کیا جاتا. مثلا پنجاب میں ایک الیکشن ہو رہا تھا, پنجاب میں پرویز ملک کی وفات کے بعد جب الیکشن ہوا تو وہاں پر عمران خان نے کہا جاؤ جمشید چیمہ تم جا کے الیکشن لڑو. اچھا, وہاں پر جمشید چیمہ کو بہت اچھے تگڑے امیدوار نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہاں پر تو چیموں کا تو ایک بھی گھر ہی نہیں ہے پورے حلقے میں, تو چیمہ تو یہاں سے ووٹ نہیں لے سکتا, تو چیمہ ایک کمزور امیدوار ہے. اگرچہ یہ لاہور شہر کی بات ہے, لیکن اگر پرویز ملک جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں اسی برادری کا امیدوار اتار دیتے, یا اعجاز چودھری کا امیدوار اتار دیتے, تو تھوڑا سا الیکشن بہتر ہو جاتا وہاں پر اس حلقے میں. تو دیہاتوں میں جب بھی ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو دیہاتوں کے ٹکٹ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ بندہ کون سا کھڑا ہے اور کون سی برادری کا ووٹ ہے. تو اس لیے برادریاں جو ہیں یہ حلقوں میں جا کر ساری سیاسی جماعتوں کو یہ بات, مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ کو یہ والا فارمولا پتا ہے اور تحریک انصاف کو یہ فارمولا پتا نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ فارمولا تو دونوں کو پتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی چونکہ دیہاتوں میں برادریوں کی بنیاد پر الیکشن ہوتا ہے تو اس لیے نون لیگ جیت جائے گی, تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہاں پر برادریوں کی بنیاد پر الیکشن ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو بھی ایڈوانٹیج ملے گا یا اور بھی جماعتوں کو ملے گا. تو پنجاب میں برادریاں بالکل میٹر کرتی ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو, اگرچہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے یہ فیکٹر, ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے 21ویں صدی میں بھی. تو یہ تو پھر سب کے لیے برابر ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی ووٹ بینک جو ہے کسی بھی شخص کو جیت کے قریب لا سکتا ہے یا جیت کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے. مثلا ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں جب بھی ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی کیسی پوزیشن آپ کی, مائک ان کے آگے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 20,000 ووٹ تو میں گھر سے لے کے چلوں گا, 20,000 ووٹ تو میں گھر سے لے کے چلوں گا, مطلب یہ میرا جی پکا ذاتی ووٹ ہے, 20,000 ووٹ تو میرا پکا ذاتی ووٹ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو ایک بنیاد بن گئی, کسی شخص کے ووٹ بینک کی ایک بنیاد بن گئی کہ یہ میرا جو ہے وہ یہ میرا ذاتی ووٹ بینک ہے. تو ذاتی ووٹ بینک اس کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتا ہے اکثر اوقات,
کہ کسی فیملی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوا حلقے میں, کام کرائے ہوئے جی, باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں, بار بار کام کرا رہے ہیں. اچھا پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کو ان سے شکایات بھی ہوتی ہیں کہ جی ان کو جی 2 دفعہ ووٹ دیے ہیں, ان کا بیٹا بھی بنایا, والد صاحب کو بھی ٹکٹ, والد صاحب کو بھی ایم این اے بنایا, لیکن انہوں نے کام ہی نہیں کیے. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. تو ذاتی ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ خراب بھی ہوتا ہے کسی بندے کا. تو اس لیے ذاتی ووٹ بینک ڈسائسو فیکٹر نہیں ہوتا, جیت کا فیکٹر نہیں ہوتا. اگرچہ کچھ حلقوں میں یہ ویری کر سکتا ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر بہت, مثلا خوشاب سے آصف بھا, ملک آصف بھا کو ٹکٹ نہیں ملا نون لیگ کا, انہوں نے الیکشن لڑا. اب ملک آصف بھا کوئی میرا خیال ہے دوسرے شاید نمبر پر رہے, یعنی پہلے نمبر پر تحریک انصاف جیت گئی, ملک اسلم شاد شاید ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے تھے. اچھا وہ جیت گئے, اور ان کے مقابلے میں ملک اسلم بھا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے, وہ آزاد امیدوار تھے, اور نون لیگ وہاں سے تیسرے نمبر پر آ گئی. اچھا ابھی یہ میں 17 جولائی کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. تو ملک آصف بھا نے کوئی میرا خیال کوئی 39,000 ووٹ لیا تھا شاید, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اتنا ہی تھا غالباً. تو یہ سیکنڈ نمبر پر تھے. اب ملک اسلم بھا کے پاس اگر نون لیگ کا ٹکٹ ہوتا تو ہو سکتا ہے صورتحال مختلف ہوتی. یعنی ذاتی ووٹ بینک کی وجہ سے وہ اتنا ووٹ تو لے گئے لیکن جیت نہیں سکے. اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھے ذاتی ووٹ بینک رکھنے والے امیدوار کو ہمیشہ ایک اچھا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے. اچھا کچھ حلقوں میں مثلا فرق بھی ہے. لودھرا میں پیر رفیع الدین بخاری ہے, پیر رفیع الدین بخاری آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے اور جیت گئے. نون لیگ کے ان کے مقابلے میں نون لیگ کا ٹکٹ تھا نذیر چوہان کے پاس, نذیر جٹ کے پاس. تو جٹ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے, نون لیگ کے ٹکٹ سے بھی ہار گئے. لیکن اس میں بھی ایک فیکٹر یہ تھا کہ رفیع الدین بخاری کو کالون گروپ سپورٹ کر رہا تھا, اور وہ یہی حلقے میں تاثر دے رہے تھے کہ یہ آزاد حیثیت میں جیت کے ہم یہ ٹکٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دیں گے, اور وہی ہوا, وہ جیت گئے اور انہوں نے سیٹ نون لیگ کو دے دی. تو اس طرح سے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن یہ فارمولا اگین چند سیٹوں پر لگتا ہے. مجموعی طور پر جو ڈسائسو فیکٹرز ہیں وہ 2 ہیں, ایک ٹکٹ اور ایک ہوا, کہ آپ کے پاس ٹکٹ کس کا ہے اور آپ کی کیا ہوا چل رہی ہے. اب ذاتی ووٹ بینک کی میں بات کر رہا ہوں, مثلا نوانیوں کا بھکر میں بہت ذاتی ووٹ بینک ہے, ہمیشہ جیتتے آ رہے ہیں, سال سے جیت رہے ہیں, ان کے بڑے بھی جیت رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں. اچھا اب جب یہ جیت رہے ہیں تو اس مرتبہ 17 جولائی والا الیکشن یہ ہار گئے. کیوں بھائی, کیوں ہار گئے؟ 17 جولائی کا الیکشن جیتے آ رہے ہیں نا ہمیشہ سے, اور اچھا ان کے پاس پبلک سپورٹ بھی ہے, اچھا ان کا ایک ذاتی ووٹ بینک بھی ہے, ان کا نوانیوں کا ایک برادری کا ووٹ بھی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے, لیکن جیت نہیں سکے. میں گیا تھا حلقے میں نے پوچھا سعید اکبر نوانی سے, انٹرویو کیا میں نے, جلسہ کر کے اترے, اسٹیج سے اترے, میں نے وہیں پر ان کا انٹرویو کیا. میں نے پوچھا نوانی صاحب کیا مسئلہ ہے, سارے لوگوں نے مریم نواز کو بلایا ہے الیکشن کیمپین کرنے کے لیے, آپ نے نہیں بلایا, آپ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں, آپ نے مریم نواز کو نہیں بلایا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مریم نواز کی, ہم مریم نواز کے بغیر الیکشن جیت جائیں گے. لیکن وہ آف دی ریکارڈ اس وقت بھی ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن یہ مشکل الیکشن ہے, اور وہی ہوا کہ الیکشن وہ ہار گئے نوانی صاحب کا. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے نوانیوں کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ سیٹ کیوں نہیں جیت سکے, تو انہوں نے بڑی دلچسپ انالیسس دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یوتھ ہمارے خلاف ہو گئی ہے, یوتھ ہمیں ووٹ نہیں ڈالے گی, اور یوتھ اس وقت بلے کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہم حیران ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اس مرتبہ ہم سے صرف یوتھ نے بغاوت نہیں کی, ہم سے خواتین نے بھی بغاوت کی ہے, ہمیں خواتین کا ووٹ بھی نہیں پڑا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خواتین کے علاقوں میں جہاں خواتین کے پولنگ اسٹیشن پہ ہمارے لیے ووٹ ہی نہیں نکلا. تو آپ سوچیں کہ یوتھ اور خواتین نے مل کر وہاں پر حلقے کا رزلٹ چینج کر دیا. اب اس سے میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو برادریاں ہیں یہ برادریاں مردوں کا مسئلہ رہ گئی ہیں. خواتین جو ہے ان کو یوتھ نے ایسا لگتا ہے کنونس کر لیا ہے خواتین کو, اور خواتین اپنے بچوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ ان کی باتیں سن سن کے یا ان کے ساتھ تو سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے گھر میں, اور وہ ان تک پی ٹی اے کا پیغام پہنچتا ہے, انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے. لیکن جو برادریوں کے ساتھ بڑے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں وہ شاید اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, اپنی برادریوں کی وجہ سے, اپنی زبان کی وجہ سے, اپنے پاسٹ کی وجہ سے, ماضی کی وجہ سے شاید وہ بھی کھڑے ہوں ابھی تک. لیکن یہ 2 بڑے فیکٹر یہاں پر بن گئے, عورتیں. اب یعنی خواتین بھی ایک فیکٹر بن گیا, اس کا مطلب ہے کہ خواتین کس کو ووٹ ڈالیں گی اس حلقے کا رزلٹ چینج ہو جائے گا. تو نوانیوں کے بیٹے نے کہا کہ جی ہمیں خواتین نے ووٹ نہیں ڈالا, اس وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے. اور آپ دیکھیں عرفان اللہ نیازی جو ہے وہ کمزور امیدوار تھے, پہلی مرتبہ شاید پہلی دوسری مرتبہ لڑ رہے تھے, پہلی مرتبہ جیتے تو وہ وہاں سے الیکشن جیت گئے. تو اس طرح
ذاتی ووٹ بینک کو ایک ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے, ایک ہوا چاہیے ہوتی ہے جناب. ذاتی ووٹ بینک پھر جیتتا ہے. برادری کو بھی ایک اچھا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے, ایک اس وقت کا سب سے تگڑا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ سیٹ نکالتا ہے. بعض دفعہ کسی کا ذاتی ووٹ بینک بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو جو نمبر 2 پارٹی ہوگی مقبولیت میں اس کا ووٹ بھی اس کو بھی جتا جائے گا. مثلا اگر فرض کریں کسی کا ذاتی ووٹ بینک اتنا اچھا ہے یا اس کی ذاتی ورکنگ اتنی اچھی ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے, تو اس کو اگر ہلکی جماعت کا بھی ٹکٹ مل جائے تو چلو 10-12 ہزار کا فیکٹر مل جاتا ہے. ہمیں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ لوگ ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں تو صرف 10-12 ہزار کا ووٹ بینک لینے کے لیے تحریک لبیک کا بھی ٹکٹ لے لیتے ہیں, حالانکہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو ٹکٹ لے کر وہ اپنے آپ کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار کوئی 10-12 ہزار ہمیں وہاں سے بھی مل جائے گا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے, مختلف فیکٹرز یہ بھی ہوتے ہیں. تو ٹکٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم فیکٹر ہے. اور پنجاب میں اس وقت آپ بتا سکتے ہیں, مثلا دیکھیں نا پنجاب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کون لینا چاہے گا؟ کوئی ہے جو کہے گا ہاں یار پیپلز پارٹی کا ٹکٹ اگر مل جائے نا میں جیت جاؤں گا؟ ایسا ہے کوئی پنجاب میں؟ بلکہ پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, منظور بٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ٹکٹ پیپلز پارٹی کا چھوڑ کر الیکشن لڑا تھا. ان کو لگتا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے بغیر لڑوں گا تو مجھے بہتر ووٹ مل جائیں گے, ورنہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر آ گئے ہو, ناراض ہوں گے لوگ. تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ کے الیکشن لڑنا زیادہ فائدہ مند ہے. بعض لوگ آزاد حیثیت میں اسی لیے لڑتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جس پارٹی سے میں لڑنا چاہتا ہوں یا جس پارٹی کا ٹکٹ ہے میرے پاس, یہ پارٹی جو ہے وہ مجھے مروا دے گی, لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں یا لوگ اس سے چڑ رہے ہیں یا لوگوں کو اس میں غصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آزاد لڑتے ہیں, بعد میں اس پارٹی میں بے شک چلے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن فی الحال آزاد لڑیں گے. تو ٹکٹ میٹر کرتا ہے جناب. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں برادری ہے تو پھر برادری ہی ٹکٹ لے جائے گی, یہ غلط انالیسز ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہوا کس کی ہے؟ دیکھیں ہوا صرف شہروں میں نہیں ہوتی, شہروں میں تو بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے, لیکن کیا شہروں کی ہوا دیہاتوں تک نہیں پہنچتی؟ ابھی 17 جولائی کا الیکشن ایک فیکٹر نہیں, ایک مثال نہیں ہے آپ کے لیے. 17 جولائی کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, اس کے بعد جو 10 حلقوں میں الیکشن ہوا اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ الیکشن تو ہوا کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے نا. تو اگر اس وقت ہوا کس کی چل رہی ہے, مقبولیت کا گراف کس کا اونچا ہے؟ جس کا بھی ہے. اگر نون لیگ کا ہے تو نون سے ہی, اگر مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا میں گراف ہوا چل رہی ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو, جس کی ہوا چلتی ہے اس کی نظر آتی ہے بھائی, پبلک کو پتہ چل جاتا ہے, پبلک کو اس کی ہوا نظر آ جاتی ہے. تو جب پبلک کو ہوا نظر آ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہوا اپنے ایک فیکٹر کے طور پر اسٹیبلش ہوتی ہے, وہ ہوا ایک فیکٹر بن کر رزلٹ تبدیل کرتی ہے, وہ ڈیسائسو فیکٹر بن جاتی ہے. اس مرتبہ ان الیکشن میں میرا خیال ہے یہ جو ہوا ہے یہی ڈیسائسو فیکٹر ہوگی. اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی ہوا چل رہی ہے. سندھ میں بھی حیران کن نتائج آ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. ہو سکتا ہے ان کی سیٹیں کم ہو جائیں. پچھلی مرتبہ جو انہوں نے 50 سیٹیں لی ہوئی ہیں پاکستان میں, 54 سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے کہ 35 سیٹوں پہ چلے جائیں. تو ہوا اور ٹکٹ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. تو اس لیے میں یہ انالیسس اس لیے دینا چاہتا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس جو کہ دیہاتوں میں برادریوں کا الیکشن ہوگا تو برادری ایک فیکٹر ہے, 1 of the 4-5 فیکٹرز, اور ایک فیکٹر کبھی بھی الیکشن نہیں جتاتا. ایک فیکٹر بعض دفعہ ڈیسائسو فیکٹر ضرور بن جاتا ہے, لیکن پنجاب میں برادری ڈیسائسو فیکٹر نہیں ہو سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں, ڈیسائسو فیکٹر برادری نہیں ہو سکتی. ڈیسائسو فیکٹر ٹکٹ ہو سکتا ہے, ڈیسائسو فیکٹر ہوا ہو سکتی ہے, ڈیسائسو فیکٹر برادری نہیں ہو سکتی. اکا دکا حلقوں میں آپ مجھے ایکسیپشن دے سکتے ہیں, لیکن میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.